अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशारीज रिव्यू। गाइस मैं एक और एपिसोड जो है लिशारी रिव्यूज़ जो है उसका लेकर आपके सामने जो है हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये रमज़ान का महीना जो चल रहा है इसमें आप जो हैं वो अल्लाह ताला की रहमतों जो है और बरकतों से पूरा फ़ायदा जो है उठा रहे होंगे और रोज़े का जो असल रूह है, जो असल मकसद है, उस पे जो है अमल कर रहे होंगे और अपने नफ्स को और शैतान को जो है पहले से जो झगड़ा हुआ है उसको और जो है कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मैं जो है वो सिलसिला शुरू करूँगा अपने जो वीकली ड्रामाज़ होते हैं उनका रिव्यू का, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उनका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। तो चलते हैं, हमारा जो पहला ड्रामा जो है वीकेंड का, आपको जैसे पता है कि मैं हमेशा जो है वीकेंड के ड्रामाज़ जो होते हैं उनका पहले रिव्यू करता हूँ। तो सबसे पहले रिव्यू करते हैं ड्रामा सीरियल रक़्स-ए बिस्मिल का। रक़्स-ए बिस्मिल जैसे आपको पता है ये हाशिम नदीम साहब एक राइटर हैं, उन्होंने जो है वो लिखा है। उनका एक ड्रामा जो है वो हिट हुआ था, खुदा और मोहब्बत, ये वाला नहीं जो चल रहा है, जो बहुत पहले जो है वो चला था, जो पहला इसका सीज़न था और जो असल में ओरिजिनल कहानी थी। हाशिम नदीम साहब ने उसमें से लेकर अब तक, बल्कि उसमें वो इतना नहीं था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है ये रक़्स-ए बिस्मिल लिखा और खुदा और मोहब्बत जो तीसरा सीज़न जो चल रहा है जिसका रिव्यू मैं बाद में करूँगा वो लिखा उन्होंने। में एक ही चीज़ जो है नज़र आती है कि हाशिम साहब जो हैं उनमें मेल ईगो जो है वो कूट के भरी हुई है, बहुत ज़्यादा कूट के भरी हुई है और वो आपको नज़र आती है। उनके जो किरदार जो हैं वो लिखते हैं उनमें से आपको नज़र आता है कि एक बंदा जो है वो हाथ धोकर एक लड़की के पीछे पड़ जाता है और तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता जब तक वो आकर ये ना कहे मुझे मोहब्बत थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। यार ये बहुत ही बेहुदा कॉन्सेप्ट है। ये साहब, ये मोहतरम सिर्फ यही दर्स दे रहे हैं कि लड़की के पीछे पड़े रहो, एक दिन जो है वो आकर आपको ये कहेगी कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। उसे नहीं पता, वो बेवकूफ़ है, वो तो जो है वो क्या उसे कहते हैं खोते दी बच्ची है, उसे बिल्कुल नहीं पता कि उसको मोहब्बत होगी। उसको आपने एहसास दिलाना है और कैसे स्टॉक कर करके उसकी ज़िंदगी अजाब बना देनी है और फिर वो आपसे कहेगी कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये जो किस्त हमने देखी ये भी अजीब व गरीब नमूना, जैसे रक़्स-ए बिस्मिल जो है वो किसी क्रिटिक को, किसी रिव्यू करने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ये नहायत ही घटिया ड्रामा जो है वो तहरीर किया गया। सारा जो है अच्छी एक्टिंग कर रही थी, इमरान अशरफ का तो बेड़ा ही गर्क हुआ है। वो जो पहले मुश्क था उससे लेकर अब तक आपको लगता ही नहीं है कि इन दोनों किरदारों में कोई फ़र्क है। इस केस में हम ये देखते हैं कि ज़्यादा फोकस किया गया अब सकीना और ये जो ईसा है उस पर। ईसा साहब जो हैं वो कामरान के जो दोस्त हैं उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं। हाँ जी, उसका वो यही काम है, वो देखता है कि कामरान बाइक पे आता है और वो इसके पीछे लग जाता है और उसका पीछा जो है वो करता है। अब कामरान जो है उसके पास बाइक और ईसा जो उसके पास जीप है। और तेनू अल्लाह दिया बंदा, तेनू इन्नी अकल नहीं है, तू कभी कोई मूवी नहीं देखी जेम्स बॉन्ड दी? ये जो सीन चल रहा था उसके पीछे जेम्स बॉन्ड जो है उसका जो है वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो उस तरह का जो है वो चल रहा था जब ये वो चेज़ कर रहा था। और वो जीप पर है, तू किसी छोटी गली में घुस जा, कैसे वो तेरे पीछे आएगा? नहीं जी नहीं, क्योंकि फड़ाना सी उन्होंने। और फिर एंड पे ईसा साहब उसे पकड़ लेते हैं, और पकड़ नहीं लेते, ना सिर्फ पकड़ लेते हैं, वो काबू उससे कहता है गाड़ी में बैठो, वो बैठ जाता है। क्यों कामरान ये सब क्यों मतलब कर रहा है ईसा के कहने पे? और फिर इसके बाद ईसा साहब जो हैं वो जाते हैं एक जंक यार्ड में, एक जो जहाँ पर जो है वो करीने और अजीब सा जैसे विलन्स का अड्डा होता है वैसे उस अड्डे पे जाते हैं और जाकर कामरान को कुर्सी के साथ बांध देते हैं, एक नई खूबसूरत कुर्सी के साथ। आपका दिल चाहता है कि लितर लाला में बंदा थे इन्होंने सिर दे उत्ते मारे कि एक सब की खाते हुए। सबसे पहले कामरान ने क्यों रेजिस्ट नहीं किया, कामरान उसके साथ क्यों चला गया? और उसके बाद मूसा ईसा जो है कामरान उससे जो है ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा फुर्तीला है जैसे उसको दिखाया गया, वो क्यों नहीं भागा? यानी वो क्यों ईसा के हाथ आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि ये सारा सीन करना था। उसके बाद वहाँ पर बांध कर जो है आराम से छोड़ कर, कोई निगरानी कुछ भी नहीं है और हाथ सिर्फ बांधे हुए हैं और आराम से कामरान जो है वो कुर्सी लेकर चल के जा सकता है, लेकिन बड़ा फरमानदार बच्चा बिल्कुल उठ के नहीं गया। ईसा जाता है घर, वहां पर सकीना के साथ ये जज्बाती डायलॉग और तुम वो हो, तुम घटिया हो, तुम ये है वो है, और उसके बाद उसको वो ले जाता है वहां जहां पर कामरान है। हाँ जी, फिर वहीं पे वहां पे भी वही सीन होता है और फिर वही कहता है जो उसका भाई कहता है कलमा पढ़ लो।
گولی نکالتا ہے, مارنا والا ہوتا ہے اور اوپر سے آ جاتے ہیں موسیٰ. اب مینوں ہون دسو موسیٰ نو کیویں پتہ لگا؟ اس کے پہلے نامراد بتا رہا تھا موسیٰ کو میں نے اپنے آدمی کھڑے کیے ہوئے تھے کامران کے دوست کے گھر, اتنے سارا دن ڈیوٹی دے رہے ہیں, کدوں آئے گا عیسیٰ, کدوں کامران آئے گا, کدوں لے جائے گا. کسی نے کوئی بندہ اتنے نظر آیا, کم سے کم تم لوگوں نے یہ بات کرنی تھی تو کوئی بندہ وہاں پر ایکسٹرا بندہ دکھا دیتے کہ وہ کر رہا ہے. انہی عقل تے کدھر نہیں, کیونکہ انہوں نے عوام نو جڑا بالکل کھوتا سمجھا آیا کہ عوام نو کچھ بھی دسو عوام جڑی من جائے گی. اب نامراد جو ہے پان فروش, گیت نگار اور اب ڈان جو ہے وہ بن گیا. اس کے آدمی ہیں جو اس کے کہنے پہ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد وہ یہ محترم جو ہے یہ کرتے ہیں اور موسیٰ صاحب جو ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں, اور موسیٰ صاحب یہ ڈائلاگ بازی عجیب بونگ. عمران اشرف کی ایکٹنگ حد سے زیادہ بری تھی. انفیکٹ اس کی ایکٹنگ کا معیار اسی بندے کا تھا, مومن, جو ایک اپنے ویڈیو سے وائرل ہوا ہے, اور وہ مطلب بالکل ایکٹر, پروفیشنل ایکٹر نہیں, ابھی نوجوان بچہ ہے. اس کی ایکٹنگ اور عمران اشرف کی ایکٹنگ کا لیول بالکل ایک تھا. انفیکٹ مومن جو ہے کچھ لمحات کے لیے آپ کو اچھا ایکٹر جو ہے عمران اشرف سے بھی اچھا لگتا ہے. عمران اشرف یہ فضول ڈائلاگ کرتے ہیں اور مجھے پتہ چلا محبت کیا ہوتی ہے, تم اس کو چھوڑ دو, اس کو آزاد کر دو, اس کو جانے دو, اور پھر جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو جو ہے وہ طلاق دے دوں گا, اور لیکن میں ماروں گا اور چھوڑ دوں گا اور وہ طلاق دے دوں گا. ٹھیک ہے جی. اور طلاق دینے کی جب وہ بات کرتا ہے تو سکینہ صاحبہ جو ہیں ہم دل دے چکے صنم والا گانا گاتی ہیں اور کہتی میں تمہاری وفا اور محبت کی قائل ہو گئی ہوں, اور مجھے جو قبول کر لو, اور یہ اور وہ. اور عیسیٰ صاحب جو ہیں, موسیٰ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ میری بہن ہے, تم اسے معاف کر دو, اور کامران صاحب کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے, تم جاؤ. اب کامران کا کہاں کیا قصور تھا جہاں پہ سکینہ اس کے خلاف ہو گئی؟ آپ کو کہیں کوئی اس کا قصور نظر نہیں آتا. اور کامران کے پلاسٹک کے آنسو, اتنی بری ایکٹنگ وہ بندہ کر رہا ہے, وہ بہت ہی بری ایکٹنگ کر رہا ہے. تو اس کے آنسو یہاں پر رکے ہوئے تھے آگے, جیسے وہ ہم لوگ بچپن میں وہ کینڈلز جلایا کرتے تھے, کینڈل کی وہ جو آنسو جسے ہم کہتے ہیں شمع کے آنسو, وہ گر کے رک جاتے تھے, بالکل وہی جو ہے وہ اس کے آنسو وہاں پہ رکے ہوئے ہوتے ہیں. بہت پتھیٹک, بہت ہی سینس لیس اور بہت سٹوپڈ یہ جو ہے سین کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے عیسیٰ جو ہے وہ سکینہ کو لے کر جو ہے وہ گھر چلا جاتا ہے. ہاں جی. اس ادھر ابا پریشان ہے کہ وہ کہاں گئی ہے, کہاں سے آئی ہے, اور اس کے ماں کہتی ہوں میاں بیوی کا معاملہ ہے, تینوں انال کی. اور ادھر جو ہے ہماری زہرہ بی بی جو ہیں وہ فون کرتی ہیں لیلا کو, اور وہ کہتی ہیں کہ عیسیٰ سے کہو اپنے, موسیٰ سے کہو اپنے گھر واپس جو ہے چلا جائے, اور یہ اور وہ کہتی تم خود اس سے کہو, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ عیسیٰ کے عشق میں جو ہے وہ مجھے نہیں پتا تھا. وہ موسیٰ کو کال کر کے کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا تمہارے عشق میں اتنا زور ہے, اتنی طاقت ہے, زہرہ تم سے ملنے کے لیے تیار ہے, وہیں پہ جہاں پہ تم لوگ پہلے ملے تھے. اور سب سے پہلے وہ ایک ریسٹورنٹ میں ملے تھے, ایک گلی میں ملے تھے, ریسٹورنٹ میں. اور جو لائبریری کی بات ہے وہ بہت بعد میں ملے تھے. اور کہاں ملاقات طے کی جاتی ہے؟ لائبریری میں. ہاں جی. اب مجھے یہ بتائیں موسیٰ کا عشق میں کہاں سے زور آ گیا؟ زہرہ نے شادی کر لی, زہرہ کا شوہر جو ہے وہ برا ثابت ہوا, اور اس کے بعد زہرہ اپنے شوہر سے نالا ہے. اگر زہرہ کا شوہر اچھا ثابت ہوتا تو کتنے جانا سی موسیٰ دے عشق؟ ہاں ایویں بونگیاں جڑیاں نے نا وہ نہ ماریا کرو. فضول قسم کے تم لوگ یہ اس طرح کے بیہودہ ڈرامے بنا کے ہماری نئی نسل کے بچوں کو بیڑا غرق کر رہے ہو, اسے یہی سبق دے رہے ہو کڑی دے پیچھے پہ جاؤ ہاتھ تو کے ایک دن وہ مان ہی جائے گی. وہ 60s کا گانا تھا, میں بہت دفعہ حوالہ دے چکا ہوں, ایک دن حسینہ مان جائے گی. وہی جو ہے ابھی تک مینٹالٹی یہ ہاشم ندیم صاحب کے دماغ میں گھسی ہوئی, اور لوگوں کو وہ گھسائے جا رہے ہیں. میل ایگو جو ہے اس کا یہ بہترین نمونہ جو ہے یہ کر رہے ہیں. ویسے کہنے کو کہا جاتا ہے کہ خلیل الرحمن قمر صاحب خواتین کے خلاف لکھتے ہیں اور میل ایگو جو ہے وہ دکھاتے ہیں. میرا خیال ہے یہ ہاشم ندیم صاحب وہ سب سے زیادہ اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ کڑی دے پیچھے پہ جو ہاتھ ہوتا بیڑا غرق کر دیو, تباہ و برباد کر دیو, آخر آ کے وہ کہے گی بھائی میں تیرے پیار کرنی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ لیلا جو ہے وہ گھر سے جاتی ہے اور بتا کے جاتی ہے نوکر کو کون سی لائبریری میں جا رہی ہوں. ہاں جی, تاکہ ملک شہر جا رہے ہیں وہاں پر جو ہے پہنچتا ہے. اور پھر لیلا وہاں پہ جا کہتی ہے کہ مجھے تم سے پیار تھا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اور موسیٰ صاحب جو ہیں وہ لڈیاں ڈالتے ہیں. اتنا برا وہ سین کیا گیا, بہت ہی برا. عمران اشرف اچھا اداکار نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, دنیا کچھ بھی کہہ لے وہ اچھا اداکار نہیں ہے, لیکن سارا بہت اچھی ایکٹنگ کر رہی تھی. لیکن یہ سین اس نے بھی بہت ہی برا کیا کہ مجھے جو ہے وہ تم سے پیار تھا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا, مجھے احساس ہی نہیں ہوا, اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے تم سے پیار تھا. ہاں جی.
اور اس کے بعد ملک شہریار جو ہے وہ وہاں پر پہنچ گیا ہے جی. اور یہ ساری چیزیں ایک طرف، اور اس کی جس نے بھی پوسٹ پروڈکشن کی ہے اس ڈرامے کی، کلر بہت ہی برے ہیں اس کے، بہت زیادہ برے ہیں. یعنی کہ کسی نے کسی چیز کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا، اور صرف یہ کہا گیا ہے کہ چلو جی عمران اشرف رانجھا رانجھا کردی سے ہٹ ہو گیا، یہ ہاشم ندیم ہے اس کا خدا اور محبت ہٹ ہو گیا، تو اس کو گھسیٹو اور لوگوں کا جو ہے بیڑا غرق کر دو. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہی یہ ہمارے جو ہیں ہاشم ندیم صاحب جو ہیں انہوں نے لکھا ہے، اور وہ ہے خدا اور محبت. خدا اور محبت یہ بھی فرائیڈے کو چلتا ہے، اور رقص بسمل بھی فرائیڈے کو چلتا ہے. اس میں لائبریری کا سین تھا، اس میں بھی لائبریری کا سین تھا، کیونکہ یہ محترم جو ہے ہاشم ندیم صاحب کی روح جو ہے وہ ایک لائبریری میں آ کر ٹک گئی ہوئی ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ ان کا پہلا ناول خدا اور محبت، جو کہ لائبریری والے سین میں اس کی نمائش، اس کی پبلسٹی بھی کی جاتی ہے، کیونکہ جب ماہی جو ہے وہ آتی ہے تو اس کے ہاتھ میں وہی ناول ہوتا ہے. وہ ناول جو ہے وہ صاف ہے، نیا ہے، اور لائبریری میں جتنی کتابیں پڑھی ہیں وہ سیدھا اور حد سے زیادہ پرانی، اس میں کوئی صفائی نہیں ہے. اب وہ ناول صاف کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے جب یہ سین شروع ہوتا ہے، پہلے میں بات کر رہا تھا ہاشم ندیم صاحب کی. ہاشم ندیم صاحب کا یہ جو سین خدا اور محبت میں وہ ہٹ ہو گیا، اس میں ایک معصومیت تھی، اس میں جو ہے وہ بہترین عمران عباس جو ہیں وہ اداکار تھے، اور جو اداکارہ تھی وہ بھی ایک بالکل معصوم اور ایک اچھا کردار جو ہے وہ دکھایا گیا تھا. لیکن اس کے بعد ہاشم ندیم ادھر ہی ٹکے ہوئے ہیں، ان کی سوئی وہاں پر رک گئی ہے، اور بہت ہی برے طریقے سے رک گئی ہے. یہاں تو ہوتا ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ ایک پیٹرن پہ ڈراماز جو ہے وہ لکھ رہا ہوتا ہے، کہانیاں لکھ رہا ہوتا ہے، لیکن کم از کم اس میں کچھ نیا پان ہوتا ہے. اس میں بالکل بھی کوئی بھی نیا پان نہیں ہے. آپ نے فرائیڈے کو دونوں سین دیکھے ہوں گے، رقص بسمل میں بھی اور خدا اور محبت میں بھی لائبریری کے، اور دونوں ہی بے حد بے جان سین تھے. حالانکہ فیروز خان ایک بہترین اداکار ہے اور اقرا عزیز بھی اچھی اداکار ہے، لیکن آپ کو دونوں بالکل متاثر نہیں کرتے، کیونکہ جو مکالمے بولے جا رہے تھے ان میں بالکل بھی کوئی روح نہیں تھی. ہوتا یہ ہے کہ اب ماہی جو ہے وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہے اور یکدم کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہتی ہے مجھ سے اب یہ بے بسی محسوس نہیں ہوتی. کس چیز کی بے بسی ہے تجھے بھائی؟ یعنی کہ ماہی کو کیوں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ دیوانی اور پاگل ہو رہی ہے؟ کیوں ہو رہی ہے؟ کس وجہ سے؟ صرف اس لیے کہ ایک لڑکا اس کو سٹاک کرتا ہوا لاہور سے جو ہے وہ بہاولپور آ گیا اور اس کو بھی محبت ہو گئی ہے، جبکہ وہ اپنے خاندان کی عزت جس کے ساتھ اس کا رشتہ ہو رہا ہے وہ لڑکا بھی اس سے محبت کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، اگر فرحاد محبت کرتا ہے تو تیمور محبت نہیں کرتا. تیمور کی محبت نہیں ہے، اور فرحاد کی محبت ہے. کیوں بھائی؟ انہیں کیسی پنجابی فلم دا محاورہ سی، ساڈا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی. تیمور کی محبت نہیں ہے، فرحاد کی محبت ہے. کیوں ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ محترمہ فقیرہ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں جو ہے بلایا ہے پیچھے لائبریری میں، اور یہ وہ سارا سین کر رہی ہے وہاں پر جہاں پر مردوں کا داخلہ بالکل منع ہے، اور پردے کی جو ہے شور مچا دیا جاتا ہے. کیوں؟ وہ باہر نکل کر اس کی کوٹری میں جا کر وہاں پہ بھی کر سکتی تھی، نہیں. اور اس کے بعد حد بونگے پن کی یہ بھی نہیں ہوتی. فقیرہ جو ہے وہ اوپر کھڑی ہے اور یہ فرحاد جو ہے سیڑھیوں سے نیچے کھڑا ہوا ہے. فرحاد کہتی میرے پیچھے آنا، مجھ سے دور رہنا تاکہ کسی کو پتہ نہیں چلے تم میرے ساتھ چل رہے ہو. لیکن اس کے بعد جب وہ جاتے ہیں تو بالکل پاس ہوتے ہیں، بمشکل 2 میٹر کا فاصلہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. فقیرہ اوپر کھڑی ہے سیڑھیوں کے، اور فرحاد جو ہے نیچے کھڑا، اور فرحاد اوپر سیڑھیوں میں جاتا ہے، گھر کے صحن میں داخل ہوتے ہیں، وہاں سے پھر نیچے اترتے ہیں. کیوں؟ یعنی کہ فرحاد کو اوپر کیوں چڑھایا گیا، اور پھر جب انہوں نے نیچے اترنا تھا تو پھر وہ اسی سڑک پر آگے کیوں نہیں چلا گیا؟ کیونکہ لائبریری جہاں پہ جانا ہے وہ تو گھر کے باہر والے حصے میں، اسے اوپر کیوں چڑھایا گیا؟ بالکل نہیں پتا تھا. بالکل بے تکی چیزیں جو ہیں وہ دکھائی گئیں. سجل جو ہے وہ چھت پہ کھڑی ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اور کہتی ہے اچھا تم تو شہزادیوں کے خواب دیکھ رہے تھے، تم تو روح کے خریدار تھے. بلا 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 بہت ہی بےہودہ ان ڈائلاگز کو صوفیانہ ڈائلاگ بنانے کی کوشش کی، لیکن بالکل ہی بے روح اور فضول ڈائلاگ جو ہیں وہ سجل کے، بلکہ وہ مونولوگ ہے، سجل کا وہ جو ہے لگتا ہے آپ کو. اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ لائبریری ہے کہاں پر ہے؟ مسجد کے پیچھے. ہاں جی، کیونکہ وہ لائبریری وہاں پہ نہیں ہے. یہ جہاں پر سین کیا گیا ہے یہ سارا جو ہے جو بلڈنگ ہے یہ پاکستانی فوج جو ہے اس کے انڈر ہے، بہاولپور میں ہے. تو وہاں پر لائبریری کوئی بھی نہیں ہے. جو لائبریری دکھائے گی وہ سین کہیں اور کیا گیا. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں مسجد کے پیچھے ہے لائبریری، اور وہ لائبریری جو ہے اس میں محترم جو جاتے ہیں اور یہ کھڑی ہو جاتی ہیں باہر، انتظار کرتی ہیں. فقیرہ
لائبریری میں اندر جب جاتی ہیں تو فرحات صاحب کھڑے ہیں اور فرحات صاحب کہتے ہیں کہ ایک منٹ ٹھہرو، تم آگے، مجھے یقین نہیں آ رہا، مجھے یقین آنے دو۔ شکار کرنے کا سب سے پہلا اصول یہی ہوتا ہے، اپنے شکار کو پورا احساس دلاؤ کہ تم ہی دنیا میں سب سے بہترین ہو، تو ہی دنیا میں مجھ سے سب سے اہم ہو۔ سب لڑکے جو ہیں یہی چیز کر کے لڑکیوں کو شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور 90% بلکہ 99% جو ہیں 99% لڑکیاں جو اس چکر میں آ جاتی ہیں کہ یار مجھے یہ اتنی اہمیت دے رہا ہے، یہ تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور مجھ سے یہ کرتا ہے، اور یہی وہ اس وقت جو ہے وہ احساس ہونا چاہیے آپ کو، یہی وہ لمحہ ہے جب آپ بیوقوف بن رہے ہوتے ہیں، تب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ یا کوئی بندی آپ کو اتنی اہمیت کس وجہ سے دے رہا ہے، آپ اتنی اہمیت کے لائق ہو یا نہیں ہو۔ لیکن ہمیں کیا، ہمیں تو ہمارے اندر کا جو وہ خدا ہوتا ہے وہ تو یہ سوچتا ہے کہ ہر کوئی مجھے ہی سجدہ کرے۔ تو یہی حال جو ہے ہماری محترمہ ماہی کا ہے، اس کا ہے۔ وہ جو ہے فرحات صاحب اسے یہ محبت کا اور یہ اور وہ یقین دلاتے ہیں، اور پھر وہ کہتی ہے بیبا، وہ کتاب میں سے تصویر نکالتی ہے تیمور کی، کہتی ہے یہ ہے جس سے میں شادی کر رہی ہوں، یہ بہت بڑا لارڈ ہے، شہزادہ ہے، بلا بلا، تو کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے تمہاری آنکھیں جو ہیں تمہارے الفاظ کا جو ہے ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ یہ دنیا کا سب سے مہنگا بات ہوتی ہے۔ یقین کیجئے جو بندہ جو ہے اندر سے جینوینلی اس سے محبت نہیں کرتا، وہ تو دل کرتا اندر لا لتر لاتا تیرے سر تے مارا کہ تیری نظر کمزور ہے، میری اکھاں نوں کچھ نہیں ہویا، میری اکھاں تے میرا جڑا دل بالکل جڑا ایک دوسرے دے نال اٹیچ رہ گئے نے۔ یہ اور ایک مونگی بات جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور یہاں فرحاد یہی کرتا ہے، اور وہ آنکھیں چراتی ہے۔ کیوں ماہی جو ہے وہ کیوں آنکھیں چرا رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد دنیا کا بہترین چھکا جو ہے فرحاد صاحب مارتے ہیں، کہتا ہے میں تجھے بد دعا دیتا ہوں۔ یہ کہاں کی محبت ہے کہ اگر دوسرا بندہ آپ کی محبت کو قبول نہیں کرتا، آپ کی محبت کو جو ہے وہ اس کے بدلے میں محبت نہیں کرتا، تو آپ اسے بد دعائیں دے دو؟ کہاں کی یہ محبت ہے؟ لعنت ایسی محبت پہ جو ہے کہ بندہ جو ہے جس نے آپ کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا، تو آپ اس کے جو پیچھے پڑ جاؤ ہاتھ دھو کے اس کو بد دعائیں دینا شروع کر دو۔ اور یہ صرف اسی لیے یہ سب کہا گیا ہے کیونکہ بعد میں ہوگا، میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ مووی جو ہے اب انٹر ہوگی، پہلے یہ ہیر رانجھا کے زون میں تھی، اب انٹر ہوگی پریم روک، ایک بالی ووڈ کی مووی تھی، پدمنی کولہاپوری اور رشی کپور کی۔ راج کپور جو ہے اس کے ڈائریکٹر تھے، اور وہ بہت ہی بہترین اور بہت کامیاب اپنے زمانے کی وہ محبت فلم تھی۔ اس میں وہ داخل ہوں گے کہ جیسے ہی شادی ہوگی، شادی کے بعد جو ہے محترم تیمور صاحب جو ہے وہ مر جائیں گے، اور ماہی کو یہ لگے گا کہ یہ قصور جو ہے وہ میرا، بد دعا لگ گئی ہے مجھے فرحاد کی، تو اس وجہ سے میرے ساتھ جو ہے یہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کی شادی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے گی، اور کہا جائے گا کہ شادی اس کی نہیں ہو سکتی، اور یہ بیوہ ہے اور وہ شاہ کے گھروں میں ہی رہے گی، تو وہ اس طرح، یا پھر اس کی شادی جو ہے اس کے جیٹ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ وہ سوچے گی کہ یہ ساری بد دعا لگی ہے، تیمور کی بد دعا مجھے لگی ہے۔ تیمور صاحب جو اسے کہہ رہے ہوتے ہیں تم دھوکے باز نکلی، تم جو ہو لوگوں کی طرح جو ہے وہ فراڈ نکلی، جس کے اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، جو پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ تم بھی اپنے نفس اور اپنی خواہش کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ اگر وہ اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ بہت ہی نہایت ہی گھٹیا جو چیز ہے وہ دکھائی گئی۔ اور اس کے بعد ماہی کی اماں جو ہیں وہ جیسے مطلب کبھی بھی وہ نکلی نہیں کسی ملازمہ کو بھیج سکتی تھی، وہ خود آ جاتی ہیں اس کو بلانے کے لیے، اور پھر وہ اندر داخل ہوتی ہیں تو فرحاد صاحب آرام سے وہاں سے کھسک جاتے ہیں، اتنی تو سچا تھا تو وہاں پہ کھڑا رہتا۔ اور پھر جب وہ ماہی چلی جاتی ہے تو اس کو وہ موتی ملتا ہے، وہی سیم جو ہے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلی خدا اور محبت کا جو سیزن تھا اس میں یہ چیز تو کلک کر گئی کہ اس کے جوتے کے موتی تھے اور وہ سنبھال کے رکھے ہوئے تھے ہمارے اس وقت کے فادی نے۔ تو یہ جو چیز ہے اسی میں دکھانے کی کوشش کی۔ اب یہ منکا یا موتی جو ہے کالا، یہ پتہ نہیں کہاں سے ملا ہے، کیا ہے، وہ کتاب کے پاس پڑا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ ڈال رہے گا تیمور جو ہے فرحاد جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈال رہے گا، اور وہ اب غائب ہو گیا، اور یکدم غائب ہو کر وہ پہنچ جائے گا، دکھایا جائے گا کہ وہ پہنچ گیا ملتان، اور اب وہ جو ہے اگلی اقساط میں دکھایا جائے گا کہ ماہی کی ہو رہی ہے شادی۔ یہی سب کچھ ہوا اس قسط میں، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہاشم ندیم صاحب جو ہیں وہ اس چیز پہ ٹک گئے ہیں کہ جدوں تک کڑی نہیں مندی ہوندے پیچھے ہاتھوں کے پہ جاؤ۔ یہ ہماری نئی نسل کو جو ہے خاص طور پر لوور مڈل کلاس کے بچے جو ہیں ان کو یہی چیز سکھا رہے ہیں، یہ جو کہ نہایت ہی بیہودہ ہے، اور یہ ایک جرم ہے، اس کو سٹاکنگ کہتے ہیں، اور پاکستان اور دنیا بھر میں یہ ایک جرم ہے۔ آپ کسی لڑکی کو تنگ کرتے ہو، سٹاک کرتے ہیں، تو وہ آپ کو جو ہے وہ جیل بھجوا سکتی ہے، اس لیے ایسی بیہودہ چیزوں پہ یقین مت کیجیے اور یہ سب مت کیجیے۔
اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ بیہودہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عام سا عامیانہ سا ہے اور وہ بھی جو ہے محبت کے موضوع پہ, اور اس کا نام ہے پہلی سی محبت. پہلی سی محبت. پہلی سی محبت میرا خیال ہے ڈرامہ بنانے والے کے پاس بہت پیسہ تھا ضائع کرنے کے لیے, اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان پیسوں کا وہ کیا کرے. تو اس نے سوچا میں یہ جو ہے وہ ڈرامہ جو ہے وہ بنا لیتا ہوں تاکہ میرے پیسے جو ہیں وہ ڈوب جائیں. بالکل جی, کیونکہ اس ڈرامے کو نہ تو جو ہیں وہ ریویوز اچھے مل رہے ہیں, نہ اس کو ویوز مل رہے ہیں, اور لوگ اس پہ بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی رائٹر جو ہیں وہ بھی کافی مشہور ہیں اچھے ڈراماز لکھنے میں. اس کے جو شہریہ منور ہیں وہ بہت دنوں بعد جو ہیں وہ آئے, فلمی اداکار, ان کو جو ہے فلم سٹار سمجھا جاتا ہے. مایا علی بھی تیفا ان ٹربل کے بعد اور اس کے بعد پرے ہٹ لو کے بعد جو ہے وہ ایک فلم سٹار بن گئی تھی. اور حسن شہرزاد جب آئے تو لگا کہ یار اس ڈرامے میں کوئی خاص بات ہوگی جب کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ مل کر ڈرامے کو کر رہے ہیں. تو یقین کیجئے اتنی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ آپ کو ہوتی ہے, اتنا زیادہ آپ مایوس ہوتے ہو یہ سارا ڈرامہ دیکھ کے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاگل تھے یہ لوگ, ان لوگوں نے کیا ڈرامہ بنایا, اس میں کیا ایسی چیز ہے جو دکھانے کو رہ گئی تھی جو اس ڈرامے میں دکھا رہے ہیں. ایک عام محلے کی لڑکے لڑکی کی محبت جو ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں, یہ محبتیں چلتی ہیں ہمارے محلوں میں, لیکن کم از کم اس کو نریٹ کرنے کا طریقہ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوں, ان کا اس کے ساتھ جو ہے ریلیٹ کر سکیں. آپ کسی ایک کردار کے ساتھ بھی ریلیٹ نہیں کر پاتے ہو. ہم نے دیکھا کہ رکشی جو ہے وہ دیوانی ہو رہی ہے, اس کے باپ نے اس کو مارا ہے, وہ کہتی ہے مجھے مار دیتے, اس کو کیوں مارا, اس کو کیوں مارا. تو ہمیں اپنے ایک بہت مشہور جو ہے وہ سابق وزیر اعظم جن کا مشہور جو مکالمہ جو ہے وہ یاد آتا ہے, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, اسی ٹون میں وہ کر رہی ہوتی ہیں. ادھر اسلم جو اپنے بھائی اکرم کو بتاتا ہے کہ بھائی مجھے فیض اللہ نے نہیں مارا, مجھے تو سکندر نے مارا ہے. ہاں جی, سکندر جو ہے وہ زینت سے محبت کرتا تھا, زینت سکندر سے محبت کرتی تھی. گھر والوں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے ان دونوں کی شادی نہیں ہونے دی, اور زینت کی شادی جو ہے وہ کر دی کہیں اور پہ. اور سکندر جب وہ لنٹھورا ابھی تک بیٹھا ہوا ہے. اب سکندر جیسی حرکتیں کر رہا ہے وہ بالکل صحیح ثابت کر رہا ہے کہ زینت کے گھر والے بالکل ٹھیک تھے, ایسے بندے کے ساتھ شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی ان کو اپنی بیٹی کی. اور جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے زینت, اس کے ساتھ اتنا سرد رویہ جو ہے وہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے کہ آپ حیران ہوتے ہیں اس بندے کی بے بسی جو ہے اس سے آپ ریلیٹ کرتے ہو کہ ایسا بندہ کیا کرے کہ جس کی بیوی پہلے کسی اور سے محبت کرتی تھی اور اب ایک زندہ لاش کی طرح اس کے گھر میں رہ رہی ہے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس ذلیل اور گھٹیا بندے کے ساتھ اس کو رہنے کی اجازت نہیں دی گئی یا اس کی شادی نہیں کی گئی. میں یقین کیجئے, میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جتنے بھی محبت کرنے والے لوگ ہیں ان سب کی شادی ضرور ہونے چاہیے. ایک دن میں ان کی محبت کا بھوت یہ اڑ کے جاتا ہے. یہاں یورپ میں ہم دیکھتے ہیں یہ محبت کی شادیاں, لیو ان ریلیشن شپ, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, 1 مہینے کی مار ہوتے ہیں. بلکہ 1 مہینہ بھی بہت زیادہ ہے, 1-2 ہفتے کے بعد جو ہے ان میں سے 80% کپلز جو ہیں وہ کہتے ہیں چاؤ چاؤ بائے بائے کہ ایک دوسرے سے اب کبھی نہیں ملیں گے. اس کے بعد جو 20% رہ گئے ہیں ان میں سے 2-3 سال چلتے ہیں. 1% لوگ ایسے ہیں جو شادی کرتے ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ شادی کے بعد جو ہے 6-7 سال کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ان کی ڈیورس ہو گئی. ہاں جی, اور یہ جو اس طرح کی محبت اور دیوانگی والی محبت جو دکھائی جاتی ہے اس میں کوئی سینس کچھ بھی نہیں ہوتا. یقین کیجئے میرے خیال میں, میرا یہ ذاتی رائے ہے, نکاح میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے کہ جب ایسے صاف ایسی سلیٹ ہوتی ہے جس پہ بچے جو ہے بچپن میں وہ لکھا کرتے تھے, تختی سلیٹ جس کے اوپر کچھ بھی نہ لکھا ہو, جس کے اوپر پہلا لفظ اگر نکاح لکھا جائے تو اس کے بعد اس پہ صرف اور صرف محبت ہی لکھی جاتی ہے. لیکن کسی کو بھی یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ سب لوگ سوچتے ہیں کہ مغرب میں جو ہیں وہ سب آزاد ہیں اور سب لو کرتے ہیں اور لو میرج کرتے ہیں, تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. کوئی مغرب میں آ کر ویسٹ میں آ کے دیکھتا نہیں ہے کہ یہ لو اور لو میرج کے نتائج جو ہیں وہ کیا نکلتے ہیں. اسی وجہ سے یہاں پہ کوئی بھی اب شادی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. اس کے بعد یہ دکھایا جاتا ہے کہ اسلم کی اماں جو ہے وہ اب اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو وہاں لے جاؤ, تو وہ ایسے یقین کیجیے پریشان ہو جاتا ہے جیسے اس نے پتہ نہیں کیا مانگ لیا. نہیں, اگر وہ لوگ وہاں پہ آ گئے تو کیا کریں گے, ماما ہے وہ, اور کہا جاتا ہے کہ ماما میں 2 دفعہ جو ہے وہ ماں آتا ہے, تو اس لیے ماما جو ہے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے. لیکن یہ مطلب کچھ بھی مجھے بہت ہی برا لگا وہ سین جو ہے. اس کے بعد نرگس جو کہ فیض اللہ کی طوائف سابقہ طوائف بیوی ہے,
اب اس فیض اللہ نے جب اس پہ الزام لگایا کہ تم میری بیٹی کو جو ہے تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، حالانکہ ہمیشہ ہر باپ جو ہے وہ ماں پہ الزام لگا رہا ہوتا ہے کہ میں تو گھر سے باہر تھا، تم نے میری بیٹی کی تربیت ٹھیک نہیں کی یا بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کی، اور وہ ماں بیچاری جو ہے اس چیز کو قبول کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن نرگس نے کہا اچھا تم نے کیا، میں تینوں گندی بن کے وہاں مانگا۔ وہ اپنے سابقہ آشنا جو کہ اس سے پیسے لے کے بھاگ گیا تھا اور وہ جو اب اس پہ رابطہ کر رہا ہے اور مل رہا ہے، وہ اس سے ملنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، ہاں جی، اور اب وہ فیض کو آنکھیں دکھا رہی ہے۔ ڈرامے میں کوئی بھی جان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو جو ہے وہ متاثر کرے، جو آپ کو باندھ کے رکھے۔ مطلب مجھے بالکل ہی یہ جو ہے ڈرامہ جو ہے اس نے بہت زیادہ جو ہے مایوس کیا۔ اگلا ڈرامہ جو سلو سے تھوڑا سا جس نے سپیڈ پکڑ لی ہے اور اس سے کم مایوسی ہو رہی ہے، اس میں تھوڑا تھرل آ گیا ہے، اور وہ اپنی جو جتنی بھی ان کی اداکاری ہے اس کے لحاظ سے مجھے پسند ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ڈرامہ سیریل ڈنک کی۔ ڈنک کی یہ جو قسط ہے یہ نہایت ہی شاندار رہی، اس لحاظ سے کہ اس میں بہت ہی اعلیٰ ایک سین تھا جو کہ حیدر اور غنا جو پروفیسر کی بچی ہے اس کے درمیان جو ہے وہ ہوا، اور وہ سین جو ہے آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یار اس اگر کہانی میں تھوڑا سا نریشن جو ہے تھوڑا سٹرونگ ہوتا، تھوڑی سی ڈائریکشن سٹرونگ ہوتی، تو یہ سال کا بہترین ڈرامہ جو ہے وہ ثابت ہو سکتا تھا۔ کیونکہ جتنے بھی اداکار ہیں یقین کیجئے، چاہے یسرا رضوی ہے اور چاہے جو ہے بلال ہے، یہ سب بہت ہی بہترین اداکاری کر رہے ہیں، اور بچی جو ہے وہ بھی بہت ہی اچھی ایکٹنگ کر رہی ہے۔ بالآخر ہم دیکھتے ہیں کہ حیدر جو ہے وہ منال جو ہے وہ جاتی ہے اور حیدر باہر کھڑا رہتا ہے، وہ اس کی بیٹی کو جو ہے اس کی بیوی کو، پروفیسر کی بیوی کو قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس سے مل لے، اس سے معافی جو ہے وہ مانگنا چاہتا ہے۔ حیدر جو ہے وہ باہر کھڑا بچی کو دیکھتا رہتا ہے، اور جب وہ مایوس ہو کے جانے لگتی ہے تو بچی جو ہے باہر آتی ہے، حیدر اس کو دیکھتا ہے، اس کے پاس آتا ہے اور اس سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے، اور بچی جو ہے گھر اندر جانے کی کوشش کرتی ہے ڈر کے، تو اس کی ماں اس کو روک لیتی ہے اور حیدر پھر جو ہے اس سے معافی مانگتا ہے، اور وہ سین بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے فلم بند کیا گیا۔ حیدر کے ڈائلاگز بہت اچھے تھے، غنا کا ریئیکشن جو ہے وہ بہت ہی بہترین تھا، وہ بچی اتنا زیادہ انوالو تھی اور لگتا ہی نہیں تھا اتنا چھوٹا بچہ جو ہے وہ اتنے اچھے ایکسپریشنز دے گا اور اتنا اچھا جو ہے وہ آپ کو کمپلیمنٹ کرے گا، کیونکہ بلال عباس جو ہے وہ ایک بڑا ہے، اور اس کے بعد اس کی ایکٹنگ، اس کا جو اس کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، وہ اچھی ایکٹنگ کرتا ہے، خاص طور پہ اس کے فیس ایکسپریشنز جو ہیں وہ نہایت ہی اعلیٰ ہوتے ہیں، لیکن وہ بچی اس کو کمپلیمنٹ جو ہے وہ کر رہی تھی، دے رہی تھی اس سین کے دوران۔ بہت ہی شاندار یہ سین رہا، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حیدر جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور منال جو ہے یہ چیز جو ہے وہ جا کر عمل کو بتاتی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ اس نے ایک ایسا کام کیا جس سے وہ ریلیکس ہو گیا، اور عمل صاحبہ کو فوراً ہی نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے کیس کے ری اوپن ہونے کا، اور اب عمل یہ سوچ رہی ہے، کیونکہ کیس تو ری اوپن جو ہے وہ پروفیسر انجم کے کہنے پہ ہوا ہے، عمل یہ سوچ رہی ہے کہ حیدر نے جو ہے یہ کیس ری اوپن کیا ہے، وہ اس وجہ سے اب سفیر کو جو ہے وہ بھڑکا رہی ہے اپنے بھائی کے خلاف، یعنی کہ حیدر کے خلاف۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ ان دونوں کا کنفلکٹ جو ہے اب حیدر پہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ حیدر پہ الزام جو ہے وہ لگا رہی ہے محترمہ عمل، اور اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے والی چیز ہے۔ لیکن یہ ڈرامہ جو ہے وہ سلو ہونے کے باوجود، کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ آپ کو اپنی ایکٹنگ، جو لوگ اداکار ہیں جو اس میں ایکٹنگ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو یہ جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے تھوڑا سا سپیڈ اس نے پکڑ لیا ہے، اور ڈائریکٹر جو ہے اس چیز کا خیال رکھے گا، اور یہ ڈرامہ جو ہے وہ آپ کو اپنے آپ میں انوالو کرے گا۔ اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، جو کہ ایک نہایت ہی مہنگا اور بہودہ ڈرامہ، اور بہت دیر سے چل رہا ہے، بہت دیر سے ہم اسے بھگت رہے ہیں، اور اس کا نام ہے قیامت۔ قیامت ڈرامہ جو ہے اس میں مونگے پن کی چیزیں جو ہیں وہ جاری ہیں، بلکہ جاری و ساری ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، پانچ، ساری کی ساری سچویشنز یہ آپ کو نہایت جو ہیں وہ بونگی لگتی ہیں۔ ملازمہ جو ہے وہ پہلے کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح سے جو ہے افرا کا ابا جو ہے اس کے چکر میں آ جائے، وہ نہیں آ رہا تو اس کو پھر کوئی دوا جو ہے نشاور دوا کھلا کر جو ہے اس کو جو ہے وہ جس سے اس کے اعصاب جو ہیں وہ کمزور ہوں اس کو پھنسانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور تھوڑے تھوڑے پیسے جو ہیں اس سے وہ چوری کر رہی ہے۔ یہ بونگا پن دکھایا جا رہا ہے۔ اب وہ بندہ جو ہے وہاں پہ رہ رہا ہے، اس کی بیٹی اسے ملنے تک نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی ملنے کے لیے؟ نہیں، پہلے ہر دوسرے دن جو اپنے باپ کے گھر گھسی ہوئی ہوتی تھی، اب اس کی بیٹی جو ملنے نہیں آ رہی، اس کا باپ، وہ باپ کو کال کرتی ہے، باپ جو ہے فون نہیں اٹھاتا، اس کے باوجود وہ اپنے باپ سے ملنے کے نہیں آ رہی، یہ پتہ کرنے کے لیے کہ میرا باپ فون نہیں اٹھا رہا، اکیلا بندہ ہے وہاں پر، اسے کچھ ہو نہ جائے، نہیں جی، تاکہ ملازمہ کو خوب جو ہے وہ موقع دیا جائے۔
دوسرا بونگا پن جو ہے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ شروع سے دکھایا جا رہا ہے کہ افرا جو ہے وہ صوفے پہ سوتی ہے، صوفے پہ سوتے سوتے وہ پریگننٹ ہو گئی. ابھی کہیں جا کے دکھانا شروع کیا تھا کہ افرا اور راشد کے درمیان تھوڑی سی انٹیمیسی، تھوڑی سی جو ہے وہ قربتیں، نزدیکیاں جو ہیں بڑھ رہی ہیں اور وہ پریگننٹ بھی ہو گئی ہے. کب؟ یہ ہمیں بالکل جو ہے کہیں اندازہ نہیں ہوا کہ جو بھائی صوفے پہ کیا ایسی چیز ہے جہاں پر وہ سونے سے پریگننٹ ہوگی، جبکہ بندہ جو ہے راشد جو ہے وہ بیڈ پہ لیٹ رہا ہوتا ہے، وہ صوفے پہ، یعنی کہ وہ ساتھ سوتے بھی نہیں ہیں. ہمارے ڈرامے والوں کی کوئی منطق تو ہوتی نہیں ہے. اور دوسری بے منطق بات جو ہے یہ دکھائی جا رہی ہے کہ پری، وہ جو ہجڑوں جیسی خسروں کی شکل والی پری ہے، وہ فاقوں مر رہی ہے، بھوکوں مر رہی ہے، اور اب وہ پیچھے پڑی ہوئی ہے راشد کے، پھر سے اس پہ کال، میسج پہ میسج کو کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، اگر تم نہ آئے تو میں آ جاؤں گی. اور راشد کو دکھایا جا رہا ہے کہ راشد پھر سے جو ہے وہ دیوانہ ہو گیا. ہاں جی، یعنی کہ بونگے پن کی حد جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے راشد اس کا جو ہے وہ دیوانہ ہو رہا ہے اور وہ افرا سے چھپا رہا ہے، اور افرا بیک گراؤنڈ میوزک میں وہی گانا اب چل رہا ہے جو کہ سمرا کے وقت چلتا تھا. یہ فضول ڈرامے کو جو ہے وہ کھینچا جا رہا ہے حد سے زیادہ. اور اس کے بعد یہ دکھایا جا رہا ہے عروج، اس کا بھی کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا ہے کہ وہ فون پہ جو ہے کسی اور سے جو ہے باتیں کر رہی ہے، اور ادھر اس نے منگنی کرنی ہے جواد سے. اگر بھائی تمہارا ادھر چکر چل رہا ہے تو جواد کے ساتھ منگنی کیوں کر رہی، جواد کے ساتھ شادی کیوں کر رہی ہے؟ اور جواد کے پاس کون سی اربوں روپے کی جائیداد ہے جو تمہارے پاس، جو تم اسے حاصل کرنا چاہتی ہو؟ کوئی تک نہیں ہے ڈرامے کا، کوئی اس میں ریزننگ نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے 1000 دفعہ بتا چکا ہوں، یہ بہت ساری فلموں کا مکسر ہے، اور اس کے بعد اب اس کو بلا وجہ سٹریچ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے بالکل سمجھ نہیں آتی. اور راشد کی ماں جو ہے وہ اب اس چیز سے اور زیادہ خفا ہو رہی ہے کہ راشد اور افرا میں نزدیکیاں کیوں بڑھ رہی ہیں. نہایت ہی فضول ڈرامے کے بعد ایک نہایت ہی بہترین ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا، اس کی 2 قسطیں اس ہفتے چلائی گئی، کیونکہ ہم ٹی وی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ شاید یہ سوچتے ہیں کہ رمضان میں بہت سارے ڈراماز جو ہیں ان کی زیادہ قسطیں چلا دیں، رمضان کے بعد نئے ڈراماز جو ہیں وہ شروع کریں گے. تو رقیب کی 2 بہترین قسطیں جو ہمیں دیکھنے کو ملی اور یہ جو ہے وہ آپ کو اچھا لگا. تو شروع کرتے ہیں ریویو کرنا ڈرامہ سیریل رقیب کا. رقیب سے ڈرامہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جس کی میرے خیال میں جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، چاہے اس کی رائٹنگ ہو، چاہے اس کی ڈائریکشن ہو، جیسے ڈرامے کو نریٹ کیا جا رہا ہے، اسکرپٹ رائٹنگ ہے. ایک لمحے کے لیے کہیں پہ بھی آپ بوریت محسوس نہیں کرتے ہو، ایک لمحے کے لیے بھی آپ جو ہے کوئی ایک ڈائلاگ جو ہے وہ مس نہیں کرنا چاہتے ہو. اور 2 قسطیں جو ہیں، 2 ایک ساتھ جو ہیں وہ دکھائی گئی ہمیں اس ہفتے، اور دونوں ایک ساتھ جو ہیں وہ شاندار تھیں، اور 2 بہترین سین جو میرا خیال ہے آپ کو ہمیشہ یاد رہ جائیں گے اس ڈرامے کے، وہ جو ہیں وہ دکھائے گئے. ایک سین وہ جب امیرہ جو ہے مقصود صاحب کے کمرے میں رات کو جو ہے وہ آتی ہے اور مقصود صاحب اسے کہتے ہیں کہ کیوں آئی ہو، تو وہ کہتی ہے بس آ گئی ہوں. اور اس کے چہرے پہ اس کے جو تاثرات تھے، وہ اس کی بے بسی، اس کی اندر جو ہے وہ کشمکش جو چل رہی ہے، جو وہ مقصود صاحب کے لیے محسوس کر رہی ہے، جو اس کی ماں نے ہمیشہ جو اس کو، مقصود صاحب کو پتہ نہیں ایک دیو مالائی قسم کا کردار جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے، اور قربان اور واری جاری مقصود صاحب کے اوپر امیرہ، وہ سب وہ جو ہے نظر آتی ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا پیس ہے ایکٹنگ کا، اور آپ کو وہ بہت ہی شاندار سین لگتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا سین جو آپ کو شاندار لگا وہ ثاقب کا تھا، یعنی کہ رفیق علی کا، جب وہ ایک صوفیانہ کلام جو ہے ریسائٹ کرتا ہے، عشق سوچ کے کیتا اور اپنی بے بسی جو ہے وہ ٹن ہو کے آتا ہے اور بے بسی شو کرتا ہے، اپنے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے کہ جیسے اس کو محبت جو ہے وہ سکینہ سے ہے، لیکن سکینہ کسی اور سے محبت کرتی ہے. اور وہ اپنی اس بے بسی کو جو ہے وہ اپنے وہ سارا کے سارا جو اس کے ایموشنز ہوتے ہیں اس کو اپنے چہرے پہ تھپڑ مار کر جو ہے اپنی بے بسی کو شو کرنے کی کوشش کرتا ہے. نہایت ہی شاندار قسم کی ایکٹنگ کی گئی، کیونکہ وہ یہ دکھاتا ہے کہ گاؤں کا ہر کوئی بندہ اس کو ذلیل کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سکینہ کو جو ہے وہ لے کے آیا گیا ہے. اور سکینہ نے بھی بہت ہی اچھا کمپلیمنٹ کیا اس سین میں اس کے ساتھ. اس کے بعد یہ دکھایا جا رہا ہے کہ عبدل صاحب جو ہیں ان کی شادی ہو گئی ہے، انشا کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اور نکاح کے بعد عبدل صاحب کی وہ جو لوور مڈل کلاس منٹیلٹی جو
تھی ہمیشہ سے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، وہ باہر آتی ہے. اور اب وہ انشا سے کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں لے رہی، تم کاشف سے کیوں بات کر رہی تھی. اور وہ نرو مائنڈڈ ہو گیا، اس کے دماغ میں اب یہ آ گیا کہ اب اس کے ساتھ نکاح ہو گیا، اب یہ میری ہے، میری جائیداد ہے، اس کے ساتھ میں کچھ بھی کروں، اس کا اپنا کوئی حق نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے اس کی اپنی. تو یہ چیز جو ہے وہ انشا کو جو ہے وہ اریٹیٹ کر رہی ہے. انفیکٹ یہی اریٹیشن وہ جا کے گھر میں نکالتی ہے امیرہ کے اوپر، ان کے درمیان تو میں ہوتی ہے. اور امیرہ جو ہے وہ فل جو ہے وہ ڈورے ڈال رہی ہے جب کمرے میں آ جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی وہ جو ڈورے ڈال رہی ہے مقصود صاحب کے اوپر. اور یہ جو ہے مقصود صاحب کی اب سمجھ نہیں آ رہی کہ مقصود صاحب سمجھ گئے ہیں، سمجھ کے بھی نہیں سمجھ رہے، وہ کیوں نہیں امیرہ کو یہ بتاتے کہ تم میری بیٹی کی طرح ہو، لیکن نہیں. اور اس کے بعد ہاجرہ جو ہے وہ مس کر رہی ہے سکینہ کو. اور اس کے بعد عاتقہ ایک اہم میں سوچ رہا تھا کہ یہ عشق جو ان سب کو ڈرامے میں جو ہے ہر کردار کو عشق ہے، لیکن بیڑا غر کو وہ اگ لگے ایسے عشق نو جو کسی کو بھی سکون نہیں دے رہا. یعنی کہ مقصود صاحب جو ہے اس کو سکینہ کے ساتھ عشق ہے، سکینہ جو ہے اس کو بے بسی و عشق ہے رفیق کے ساتھ، رفیق جو ہے وہ سکینہ کے ساتھ عشق کرتا ہے، لیکن اس کو یہ چیز ہے کہ اس کا جو ہے وہ چکر جو ہے مقصود صاحب کے ساتھ تھا. ہاجرہ جو مقصود صاحب سے عشق کرتی ہے، مقصود صاحب ہاجرہ سے عقیدت کرتے ہیں. انشا جو عبدل سے جو ہے عشق کرتی ہے، عبدل انشا سے عشق کرتا ہے، لیکن کوئی بھی ان میں سے خوش نہیں ہے. امیرہ بھی سب کا بیڑا غرق ہوا ہے اور عشق نے سب کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے. اور یقین کیجئے یہ انسانی زندگی میں ہوتا ہے کہ ایس عشق نے آج تک کسی دی بیڑی جڑی ہے پار نہیں لگائی، سارے دی بیڑی جڑی ڈبو دیتی ہے. اس لیے اس عشق دی بیڑی ہوتے جڑا ہے نا پیر رکھن تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. جو بندے عشق نہیں کرتے وہی مست رہتے ہیں، یقین کیجئے. اور یہ سارے کردار جو ہیں وہ اس طرح سے ڈھلے ہوئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ کردار جو ہیں اصل میں ہیں. اور ان میں سے جو اس کو عشق نہیں ہے عاتقہ، وہ سب سے سیانی ہے، اور وہ ہاجرہ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہاجرہ بی بی اپنی گھر کا خیال رکھ، یہ جو امیرہ ہے یہ سکینہ سے زیادہ خطرناک ہے. ہاں جی، اور ایسی ہی بات ہے. اور اس کے بعد ہاجرہ بی بی جو ہیں وہ بتاتی ہیں مقصود صاحب کو کہ سکینہ کا کوئی قصور نہیں تھا آپ کو جیل بھیجنے میں. اس نے جھوٹی گواہی اس لیے دی کیونکہ اس کے بھائی نے کہا تھا اگر تم نے اس کے خلاف گواہی نہ دی، یعنی کہ مقصود صاحب کے خلاف گواہی نہ دی تو میں اس کو مار دوں گا، تو آپ کو بچانے کے لیے کیا. تو اب یہ سن کر ہمارے مقصود صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں گاؤں سکینہ کو پھر سے واپس لانے کے لیے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. لیکن یہ ڈرامہ شاندار ڈرامہ ہے ہر ایک لحاظ سے، اور ریکمینڈ میں کروں گا جو بھی ڈرامہ دیکھنا پسند کرتے ہیں، جو اچھا ڈرامہ دیکھنا پسند کرتے ہیں، وہ اس ڈرامے کو ضرور دیکھیں. اور جس ڈرامے سے آپ کو بچ کے رہنا ہے وہ ہے شہنائی. شہنائی ڈرامہ نہایت ہی بکواس ہے، اور بالکل بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ایسے ڈراماز جو ہیں وہ کیوں بنائے جاتے ہیں. کامیڈی ڈرامہ ہے، ٹریجڈی ڈرامہ ہے، ڈرامیٹک ڈرامہ ہے، بالکل آپ کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ اس میں ہر کردار، سب سے پہلے تو لڑکیوں کو نہایت ہی جاہل اور بیوقوف دکھایا گیا. حالانکہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنی لڑکیوں کو ہم لوگ ارد گرد جانتے ہیں وہ بہت ہی سینسیبل ہوتی ہیں اور ان میں بہت ہی اچھی کوالٹی ہوتی ہے ذہانت کی اور حالات کے جو ہے اپنے اندر کنٹرول کرنے کی. لیکن اس ڈرامے میں عجیب بونگی لڑکیاں دکھائی گئی ہیں. نیپو کڈ جو ہے سب سے پہلے جو رمشا خان جو ہے وہ نہایت ہی بکواس کردار ہے. یقین کیجئے حد سے زیادہ بکواس کردار ہے. وقت کا اسے بالکل نہیں سمجھ اس نے کیا کرنا ہے. ایک پل میں اس کو محبت ہو رہی ہوتی ہے میراب سے، اور دوسرے بعد اس کی اپنی ایگو کی وجہ سے وہ شو نہیں کرتی اور اس کو ٹیز کر رہی ہے. سمرین جو ہے وہ سب سے یہ کہتی پھر رہی ہے کہ مجھ سے میری ایگو سے زیادہ مجھے کوئی چیز عزیز نہیں، لیکن اس کے باوجود میراب اس پہ کیوں مرا جا رہا ہے بالکل بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی. میراب، اور اس ڈرامے کا اصل نام پتہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ سب کچھ سچ سچ بتا دو. ہاں جی، ہر کردار دوسرے کردار سے یہی کہہ رہا ہے سب کچھ سچ سچ بتا دو. اب بے حد بونگی اور سٹوپڈ قسم کی سچویشن جو ہیں وہ پیدا کی جا رہی ہیں ڈرامے کو آگے بڑھانے کے لیے. جب ہاسپٹل میں جاتا ہے اس کا بخت کا ابا تو میراب وہاں پہ پہنچتا ہے، بخت اس کو سینے سے لگ جاتی ہے. کیوں لگ جاتی ہے بالکل نہیں پتا، ٹھیک ہے جی. اور اس کی بخت کے جو کزن ہے وہ تصویر بنا لیتی ہے، اور بعد میں جب پوچھا جاتا ہے کہ وہ تصویر تم نے کیوں بنائی تھی، وہ کہتی ہے تم لوگ اتنے کیوٹ لگ رہے تھے میں تمہیں دکھانے کے لیے، لیکن پتہ نہیں وہ تصویر میں نے پھوپھا کو کیوں سینڈ کر دی. یار حد ہے جی. اور اس کے بعد سمرین جو ہے وہ کہتی ہے تو اگر تم نے سب کو نہیں بتایا کہ ہماری جو ہے وہ شادی ہونے والی ہے، تم شادی نہیں کر رہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے شادی سے 2 دن پہلے، اور میں سب کو بتا دوں گی. اور اس کے بعد انٹری ہوتی ہے سمرین کے اپنے منگیتر کی. ہاں جی، سمرین اپنے منگیتر کے ساتھ عیاشی کر رہی ہے، موج کر رہی ہے، لیکن وہی چیز اگر جو ہے بخت اور میراب کر رہے ہیں تو وہ بری ہے.
اور گھر کی خواتین جو ہیں وہ فضول قسم کی جو ہیں گھریلو سیاست کر رہی ہیں اور نہایت ہی بیہودہ آپ کو لگتی ہے. کہیں پہ بھی کوئی بھی سچویشن آپ کو کلک نہیں کرتی. ڈرامے کی پروڈکشن لیول دیکھ کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ بہت پیسہ خرچ کیا گیا, لیکن تھوڑا سا اتنا سا پیسہ جو ہے آپ رائٹنگ پہ خرچ کر لیتے, اتنی سی آپ سینس استعمال کرتے ڈائریکشن کے لیے اور اچھے اداکاروں کو چن لیتے تو شاید یہ ڈرامہ جو ہے وہ چل جاتا. لیکن نہایت ہی فضول ایکٹنگ کر رہی ہے یہ نیپو کڈ جو ہے وہ رمشا خان, اور یقین کیجئے اس کا آپ کو اریٹیشن ہوتی ہے اس کا چہرہ دیکھ کے. جب وہ اسکرین پہ آتی ہے آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس سین کو جو ہے اسکپ کر دو, آگے کر دو. اتنی زیادہ بری ایکٹنگ جو ہے وہ بندی کر رہی ہے, اور میک اپ سب کا اتنا فضول ہے, اتنا پروڈکشن. پتہ نہیں ان کو لڑکیاں لگنے والی لڑکیاں کیوں نہیں ملتی ہیں. لڑکیاں یا پھر یہ ہے جو کہ میک اپ کرنے والے جو ہیں وہ مرد ہیں, تو وہ سب لڑکیوں کو انہوں نے مرد بنا رکھا ہے. رمشا جو ہے وہ آپ کو لڑکی نہیں لگ رہی, مرد لگ رہی ہوتی ہے. سمرین جو ہے وہ آپ کو ہیجڑا لگ رہی ہوتی ہے. یقین کیجئے کوئی بھی لڑکی نہیں لگ رہی. اتنا فضول اور گھٹیا میک اپ. ایون گھر کی جو بڑی بزرگ خواتین ہیں ان کو بھی اتنا زیادہ میک اپ جو ہے وہ کیا گیا. کچن میں وہ کام کر رہی ہیں, بال پورے بنے ہوئے ہیں اور 10 کلو میک اپ جو انہوں نے چہرے پہ تھوپا ہوا ہے یہ سین کرنے کے لیے. نہایت ہی بونگا جو ہے یہ ڈرامہ ہے. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا جس میں ایک اور نیپو کڈ ہے, آپ سمجھ گئے ہوں گے میں ڈرامہ کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں ڈرامہ سیریل جو ہے وہ پھانس کی. پھانس ڈرامہ جو جب شروع ہوا تو آپ کو اچانک لگا یار یہ موضوع جو ہے وہ پاکستانی ڈراماز کے لیے نیا ہے. انڈیا میں یہ بہت دفعہ جو ہے اس موضوع پہ ڈراماز جو ہیں وہ بن چکے ہیں. اور اس کے بعد ابھی تک 11 اقساط جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. بات وہیں پہ ٹکی ہوئی ہے کہ زیبا کا ریپ کس نے کیا. ہاں جی, فضول ترین, حد سے زیادہ فضول ایکٹنگ ہے سب کی. ڈائریکشن نہایت ہی گھٹیا ہے اور سینس لیس جو ہے وہ سب کی سب سچویشنز ہیں. اب ڈرامہ جو اس کی یہ شروع ہوتی ہے کہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زیبا پہ جو ہے وہ اثر ہو گیا ہے دوا کا, اور وہ جو ہے وہ کال کر رہی ہے سمد کو, اور وہ کہتی ہے کہ مجھے آ جاؤ, وہ فلاں ہاسپٹل پہنچ جاؤ, میں ماں کے ساتھ ہاسپٹل جا رہی ہوں. تم سمد کو کیوں بلا رہی ہو, تیرا کی لگ رہا ہے. اوہ اینی کو عقل تے استعمال کریا کرو کہ جڑے لوگ ڈرامہ دیکھتے ہیں انہاں وچ جڑی یہ سینس ہے, عقل ہے, یا تسی سمجھ لیا کہ جتنے بھی ناظرین ہیں ڈرامہ دیکھنے والے وہ نہایت ہی بیہودہ ہیں اور بونگے ہیں, اور ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ تم لوگ کیا بونگیاں مار رہے ہو. یہ کیوں سمد کو بلا رہی ہے, اور سمد لگتا ہے کہ انصاف کا ٹھیکہ لے لیا. اس کی زندگی کا مقصد ایک ہی بن گیا ہے کہ اس نے زیبا کو انصاف دلانا ہے. کیا انصاف دلانا ہے اسے بالکل نہیں پتا. ہاسپٹل میں جب جایا جاتا ہے اور ڈاکٹر جو ہے وہ بچہ جو اباؤٹ ہو جاتا ہے, اس کا مسکیریج ہو جاتا ہے, اور وہ آ کر ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپ کی بیوی ٹھیک ہے لیکن بچہ جو ہے وہ اس کا مسکیریج ہو گیا, اور آگے سے کچھ بھی نہیں کہتے محترم سمجھ جائیں. نہ اس کی ماں جو ہے وہ کچھ کہتی ہے, کیوں بالکل نہیں پتا. اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد سین دکھایا جاتا ہے کہ سمجھ جو ہے اندر ڈاکٹر کے پاس بیٹھا اور وہ کہتی ہے آپ جیسے مرد ہوتے ہیں جو بیویوں کو کچھ بھی کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں, یعنی وہ جو یہ کری کہ تم نے اس کا مس کیریج اس کو دوا کھلا کے کروایا, اور وہ جو ہے اس مس کیریج پہ جو ہے وہ راضی نہیں تھی, اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں وہ میری بیوی نہیں ہے. تو پھر ڈاکٹر سے یہ پوچھتی نہیں اگر بیوی نہیں تو تم اس کے بھائی ہو, کیا ہو تم. بالکل ڈاکٹر نہیں پوچھتی. ایون کہ ڈاکٹر جو ہے باہر آتی اس کو کہہ دیتی بیوی, اس کو یہ بھی نہیں پوچھتی کہ تمہاری یہ بیوی ہے کہ نہیں ہے. یار خدا اے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھ لو, کچھ تے سینس رکھو. نہایت ہی فضول اور بونگا یہ سین جو ہے, گھٹیا سین جو ہے وہ یہ کیا گیا. اور اس کے بعد گھٹیا ترین سین یہ کیا جاتا ہے کہ فرح کے ساتھ شادی ہوتی ہے ہاشم کی, اور ہاشم نکاح پہ ایسے چپ چاپ بیٹھا ہے جیسے اس کو سزائے موت سنائی جا رہی ہے. اور اس کے بعد جب سہاگ رات, ایتھے بھی سہاگ رات دا بیڑا غرق ہو گیا. ہر ڈرامے میں سہاگ رات کا ستیہ ناش ہے. سہاگ رات جو ہے اس کے لیے اندر جاتے ہیں ہمارے ہاشم صاحب جو ہیں اپنی بیوی کے پاس, اور اس کے بعد یکدم گھبرا کر باہر آ جاتے ہیں اور عجیب سی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اور فرح جو ہے وہ اٹھ کے باہر آتی ہے اور کہتی ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہیں کہ نہیں مجھے کھلی ہوا کی ضرورت ہے میں اس لیے آ گیا. کیوں ہاشم اگر اس نے ریپ نہیں کیا تو یہ سب وہ کیوں کر رہا ہے, بالکل نہیں سمجھ آتی. اور اس کے بعد شادی کے دوسرے دن ہی ہے زیبا اور ہاشم کی لڑائی شروع ہوگی. وجہ کیا ہے, فرح اور ہاشم کی لڑائی شروع ہوگی, اور وجہ کیا ہے, وہ زیبا. ادھر جو ہے سراج کی بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر پر فل جو ہے وہ شک کر رہی ہے. اس کا ملازم جو ہے ایک لڑکی, جوان لڑکی ملازمہ لے کے آتا ہے, اور اس کو وہ کہتی ہے نہیں جوان ملازمہ میں نے نہیں رکھنی کیونکہ اس کا اپنے شوہر پہ شک ہے. پھر اسے کہتی ہے ٹھیک ہے 1-2 دن کے بعد اس کو جو ہے تم نے بھگا دینا ہے. پھر اگلا سین دکھایا جاتا ہے کہ وہ ملازمہ کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے جو میں نے کہا ہے تم نے ویسے ہی کرنا ہے, میں بہت خوش ہوں تمہارے کام. لگتا ہے کہ اس سے کوئی اہم کام جو ہے وہ کروانا
چاہتی ہیں, اس کے شوہر کو جو ہے وہ شاید سیڈیوس کروانا چاہتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے شوہر ایسا ہے کہ نہیں ہے, لیکن کچھ بھی نہیں دکھایا جاتا. دکھایا یہ جاتا ہے کہ وہ ملازمہ جو ہے وہ لاؤنج میں سوئی ہوئی ہے, کیونکہ کمرے میں اس کو ڈر لگتا ہے. رات کو سراج کی بیوی کی آنکھ کھلتی ہے, دیکھتی ہے شوہر جو ہے بیڈ پہ نہیں ہے, تو بھاگ کے وہ ملازمہ کے پاس جاتی ہے کہ کہیں اس کا شوہر جو ہے ملازمہ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کرار تو نہیں رہا, اور واپس آتی ہے تو اس کے شوہر کہتا ہے تمہیں شرم آنی چاہیے, تمہارے ذہن میں یہ گندگی پتہ نہیں کہاں سے بھر گئی ہے, تم کب مجھ پہ شک کرنا جو ہے چھوڑو گی. یہ 3 سچویشنز جو ہیں دکھایا گئی اور بہت ہی فضول ہے, گھٹیا 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 ترین یہ ڈرامہ ہے. اور مجھے جو ہے وہ اتنا زیادہ غصہ آتا ہے یہ ڈرامہ, ایسے ڈراماز لکھنے والوں پہ. اس سے پہلے دلہن تھا, اس میں پہلی قسط میں ایک نئی چیز دکھائی گئی اور اس کے بعد اتنا کھینچا گیا, اس ڈرامے کو بھی کھینچا جا رہا ہے. نہایت ہی فضول ایکٹنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اب زیبا جو ہے اس کو 19 سال کی لڑکی دکھایا گیا, اس کے سارے سر کے بال جو ہیں وہ سفید دکھائے, جب اس کو کلوز اپ دکھایا جاتا ہے سارے بال اس کے سر کے جو ہیں وہ سفید ہیں. اس کے بعد جو ہے ہر کسی کی ایکٹنگ جو ہے وہ آپ کا, اور ساحل کی ایکٹنگ نہایت ہی فضول ہے. بعض دفعہ ساحل جو ہے وہ زبان جو ہے یہاں رکھ رہا ہوتا ہے بچوں کی طرح, اور بعض دفعہ اس کو شرلاک ہومز جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. کوئی جان نہیں ہے اس ڈرامے میں, یقین کیجئے بالکل بھی کوئی جان نہیں ہے, اور اس ڈرامے کو اوائڈ کیا جائے تو بہتر ہے. لیکن جس چیز کو آپ نے اوائڈ نہیں کرنا اور جس چیز پہ اپنے دھیان دینا ہے وہ میرا چینل. ہاں جی, میں آپ سے کہوں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور یہ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جیسے ہی میں ویڈیوز پوسٹ کروں آپ کو ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ مل جائے. اس کے ساتھ ہی میں اپنا یہ جو آج کا ویڈیو ختم کروں گا, آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو, ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.